बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप कैपिटल टुडे। नाज़रीन, आज पीडीएम ने 11 जमातों ने पावर शो किया इलेक्शन कमीशन के सामने। पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस का मामला था और इलेक्शन कमीशन पे ये प्रेशर डालना था कि वो इस केस की जो तहकीकात हैं, जो हेयरिंग चल रही हैं, उनको जल्द अज जल्द करे। क्या पीडीएम का ये शो मुतासर कुन रहा? कितने लोग वहां पे जमा थे? आज प्रोग्राम में आपको बताएंगे। क्या तरीके इंसाफ इसराइल और भारत से फंडिंग ले रही है? मरीम नवाज साहिबा ने आज कैटेगोरिकली इस जलसे में कहा है कि तहरीक इंसाफ को इसराइल और भारत से फंडिंग आ रही है। ये मामला क्या है, आज ये भी डिस्कस करेंगे। फॉरेन फंडिंग केस पिछले 6 साल से चल रहा है और 6 साल से कभी ये केस इलेक्शन कमीशन होता है, कभी हाई कोर्ट में चला जाता है, फिर इलेक्शन कमीशन आ जाता है, फिर स्क्रूटनी कमेटी का मामला है। तो ये इतने साल से केस लटका हुआ क्यों है और इस केस के मुमकिना नताइज क्या हो सकते हैं? अगर इस केस का फैसला आता है तो पीटीआई को कितना डैमेज हो सकता है? इस केस के साथ साथ मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी दोनों के केसेस इलेक्शन कमीशन में फॉरेन फंडिंग के हवाले से, और उनकी क्या अपडेट है वो भी आपको इस प्रोग्राम में बताएंगे। आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है नवाब यूसुफ तालपुर साहब, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। जो उस्मान सईद बसरा हैं वो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। और हमें कानूनी माहिर आरिफ चौधरी साहब ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मौजूद मेहमान ग्रामी का। सबसे पहले नवाब साहब, आप सीनियर हैं, आप किससे आगाज करेंगे? आज पावर शो जो था इतना मुतासर कुन नहीं रहा। सबसे पहले ये भी जानना चाहूंगा कि बिलावल भुट्टो जरदारी आज क्यों उमरकोट में जो है वो जलसे से खिताब करते रहे? हम पीडीएम की जो स्टेज पे हमें नजर नहीं आए, वजह क्या थी? कोई और ख़ास वजह नहीं थी, सिर्फ यही थी कि अपना इलेक्शन थी हमारे यहाँ। जो इलेक्शन की विक्ट्री हुई, तो इलेक्शन की विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए वो कल इलेक्शन हुई और पीटीआई का और जीटीए का जॉइंट कैंडिडेट खड़ा हुआ था हमारे साथ, जो एक्स चीफ मिनिस्टर भी है अरबाब गुलाम रहीम, और जो 25,000 वोट से प्रोविंशियल असेंबली की सीट हारा था। तो उन्होंने फिर प्रोग्राम यही बनाया कि इस सेलिब्रेशन में मैं भी अवाम के साथ हूँगा। तो वो उमरकोट आए, अवाम के साथ रहे, अवाम के साथ बात की, अवाम को मुबारकबाद दी, और कोई ख़ास वजह नहीं। लेकिन वहाँ पर जहाँ तक वहाँ पर पार्टिसिपेशन का ताल्लुक है इलेक्शन कमीशन के ऊपर, वहाँ पर तो तमाम जो हमारी बाकी कायदीन है, शेरी रहमान है, कमर जमा कहरा है, और जितने भी लोग हैं वो सब वहाँ गए थे, कारकुन भी वहाँ गए थे, उनके साथ थे। अब ये मैं तो वहाँ नहीं था कि यानी मैं आपकी क्यादत जो है वो जश्न मना रही थी अपनी फतह का, लेकिन बाकी जो लोग हैं वो यहाँ पे इलेक्शन कमीशन के बाहर जो है पार्टी की नुमाइंदगी रहे थे। उस्मान सईद बसरा साहब, आपकी जानिब आऊंगा। कितना मुतासिर कुन था आज का शो? आपने जो देखा इलेक्शन कमीशन के बाहर, क्या परेशान हुई है हुकूमत? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंबर, आपका बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं कुछ सुनी सुनाई बात करूं तो फिर तो एक और बात है। मैं खुद बनफ्स नफीस खुद इन पर्सन उसमें गया हूं, और जब ये तकारीर हो रही थी, मरीम की तकरीर से पहले मैं वहाँ से निकला हूँ। आप यकीन मानिए कि 4 मिनट में मैं नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो का जो ऑफिस है उससे निकल के, उस चौक से इनके कंटेनर के पीछे जाके अपने गुजरांवाले कुछ लोग थे आए हुए, उनसे मिल के सारा जायजा लेके वापस आ गए। तो मुतासर कुन तो इतना कुछ था ही। मैं आपको हल्फन कह रहा हूँ कि 11 जमातें आज पाकिस्तान के अंदर जो हमारी हुकूमत के ख़िलाफ़ खड़ी हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ खड़ी हैं, आज 11 जमातें, मैं हल्फन कह रहा हूँ 2000 से ज़्यादा बंदे नहीं थे वहाँ पे। 1500 गए, 2000 होगा। हम इनसे क्यों प्रेशर में नहीं हैं? हम इनको क्यों अहमियत नहीं दे रहे? उसकी वजह यह है कि देखिए कंबर, इनके पास नैरेटिव कोई नहीं है। जब नैरेटिव कोई नहीं है तो इनके साथ लोग नहीं है। हुकूमतें प्रेशराइज हुआ करती हैं जब लोग इन जनरल निकल आते हैं। लेकिन आज बड़ी मज़ाक़ा खेज किस्म की सूरत हाल रही जो इलेक्शन कमीशन के बाहर। देखिए कि 6 साल से इलेक्शन कमीशन के अंदर हमारा ये केस है, फॉरेन फंडिंग जिसके जो केस है, 4 साल तक तो इनकी हुकूमत थी पहले, तब इन्होंने कभी इसको अंजाम तक लाने के लिए बात नहीं की। आज जी आए हैं जी, कहते हैं जी फॉरेन फंडिंग का केस है इमरान खान का और पीटीआई का, हम क्यों, क्या अब इनके पास और को बात करने को नहीं है? अब ये देखिए, मैं आपके सामने 3-4 हकायक रखता हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अगर तो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों से, जो पाकिस्तान का सरमाया है बड़ा कीमती, अगर उनसे अपनी पार्टी के लिए फ़ंड लेना, किसी से $5, किसी से $10, किसी से $20, किसी से $30 किसी से €5, अगर तो ये जुर्म है
تو یہ جرم پاکستان تحریک انصاف نے کیا ہے. سر یہ بات ہی نہیں ہو رہی, یہ سر تو وہ تو بات یہ کر رہے ہیں کہ فورن نیشنل سے پیسے سر ابھی سن لیتے ہیں نا, ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں اس کو. جی ہم نے 40,000 اپنے ان فنڈ ریزر کا جن نے فنڈ دیا ہے کا ڈیٹا 40,000 لوگوں کا ٹیلی فون نمبر, ان کا پاسپورٹ, ان کی آئیڈینٹی ساری شیئر کی ہے, جمع کرا دی ہیں, جمع کرا دی. اب سوال یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون نے تو ایک کا بھی نہیں کروایا. یہ بالکل میں پوچھوں گا, یہ اگلی بات سن لیجیے. فورن فنڈنگ کہتے ہیں جو خواجہ خالد صاحب کی مسز نے کتاب لکھی ہے, اس کے اندر انہوں نے کہا کہ میرے خاوند نے وٹنس کیا کہ نواز شریف نے اسامہ بن لادن سے پیسے لیے, اور اس کو انڈورس کیا بلاول نے 20 دفعہ کہ میری والدہ کی حکومت گرانے کے لیے, پاکستان کے اندر اپنی پارٹی کی نشو و نما کے لیے جو 1 ملین ڈالر جو ہیں وہ اسامہ بن لادن سے لیے میاں صاحب نے, اور جس کا اسامہ بن لادن نے بعد میں کہا کہ یہ پیسے میاں صاحب کھا گئے ہیں اور بے نظیر کی حکومت گرانے میں استعمال نہیں ہوئے. یہ فورن فنڈنگ ہے بھائی جان. This is called foreign funding. آپ ثبوت الیکشن کمیشن میں جمع کراتے ہیں, وہ دے رہے ہیں جی, ہم لے کیس لگا ہوا ہے. عارف چودھری صاحب آپ کی جانب آؤں گا. عارف چودھری صاحب مجھے یہ بتائیں کہ 6 سال کیوں لگ گئے ہیں الیکشن کمیشن کو, ایک کیس کا فیصلہ نہیں ہو رہا ممنوعہ فنڈنگ کا. کبھی وہ اسلام آباد ہائی کورٹ جاتا ہے, اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں سپریم کورٹ میں بھی حنیف عباسی صاحب جو پیٹیشن لے کے گئے تھے, اس میں سپریم کورٹ نے کہا اسے جلدی ڈسپوز آف کیا جائے. الیکشن کمیشن کی اپنی ہیئرنگ کی جو اس کے بعد جو ورڈک آیا اس میں کہا ہسٹورک ایبیوز آف لا. تو سر یہ کیوں نہیں ہو پا رہا فیصلہ ممنوعہ فنڈنگ کیس کا؟ قمر صاحب بہت شکریہ. اگر تو یہ کیسز کی ڈسپوزل میں تاخیر جو ہے اس کی بنیاد پر کچھ ہم نے کسی کے بارے میں رائے قائم کرنی ہے, تو پھر تو یہ میرا خیال بہت مشکل ہو جائے گا کسی بھی ادارے کے بارے میں کوئی اچھی رائے رکھنا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پاکستان کی سپریم کورٹ سے لے کر نیچے تک عدالتوں میں سال ہا سال سے کیسز پڑے ہوئے ہیں. ایون ایسے کیسز بھی ہیں جس میں باقاعدہ ڈائریکٹو جاری ہوتے ہیں, اوپر سے ہدایات جاری ہوتی ہیں کہ یہ کیس اتنے دنوں میں نپٹایا جائے, لیکن ایسا نہیں ہوتا. تو جہاں تک الیکشن کمیشن کا تعلق ہے, میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کو آج خود یہ معاملہ نپٹا دینا چاہیے تھا. اور دوسری بات میں آپ کو ایک عرض کروں, بڑی دکھ کی بات یہ ہے کہ پاکستان میں ہر سیاسی پارٹی جو کسی پہ الزام لگاتی ہے وہ کبھی نہیں سوچتی کہ اس کا نقصان ہمیں اوورآل کیا ہوگا. مثلا یعنی اسرائیل, انڈیا, ہر ایک بلا تخصیص یعنی بلا تمیز میں یہ کہوں گا انڈسکریمنیٹلی یعنی لوگ کیا کرتے ہیں. یعنی آپ ذرا آج میں بیری والا وہ جو فرم تھی ایک ہی کا مجھے علم ہے کہ وہ وہاں میرے ایک دوست کام کرتے ہیں, وہ ان کا تعلق پاکستان سے ہے, وہ ایڈوکیٹ وہاں لائسنس ٹو پریکٹس ایز این اٹرنی ایٹ لا نہیں ہے, لیکن وہاں وہ اس لا فرم کے ساتھ وابستہ ہے. تو ان کے میں نے جب وہ بیری کا نام سنا تو میں نے کہا یار حد ہو گئی ہے کہ یعنی آپ اسے یہودی, میں جب امریکہ میں تھا تو جس لا فرم میں میں کام کرتا تھا اس کا نام ڈونلڈ لنڈوور تھا اور LNE کے میرے یہ پارٹنر تھے. اب اگر یہ کہا جائے کہ میں بھی وہاں یہودیوں کے ساتھ کام کرتا تھا, اب وہاں جو لوگ کام کرتے ہیں مختلف لا فرم میں, مختلف کمپنیاں جو ہے مختلف لوگوں کی, اور اس میں صرف ہم ہی نہیں ہیں, سارے لوگ کام کرتے ہیں. تو اس لیے تھوڑی سی احتیاط کرنی چاہیے اس معاملے میں. پرابلم جو آ رہا ہے, بہت بڑا پرابلم وہ یہ آ رہا ہے کہ ڈسپوزل نہیں ہو رہی کیسز کی. اور پھر اس میں دیکھیں ہماری اپوزیشن والے جو ہیں, میں تو کیونکہ اکراس دا بورڈ بات کرتا ہوں, میرا کسی پارٹی کو اس طرح ڈیفینڈ کرنے کا کبھی بھی نہیں رہا. چودھری صاحب میں مسئلہ تو یہ یہ نہیں ہے, میں آپ کو بتا جی. دیتا ہوں مسئلہ کیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ پی ٹی آئی پریشرائز کر رہی ہے, اور پی ٹی آئی کے پریشرائز کرنے کی وجہ سے الیکشن کمیشن اس کیس کا فیصلہ نہیں کر پا رہا ہے. اسکروٹنی کمیٹی میں معاملات چلتے ہیں, اسکروٹنی کمیٹی کی اپنی فائنڈنگز آتی ہیں کہ پریشر ہے, اس وجہ سے ہم یہ کیس نپٹا نہیں پا رہے ہیں. تو جب پریشر ہوگا, حکومت پی ٹی آئی کی ہوگی, تو کس طرح سے اس کیس کا فیصلہ ہوگا؟ نہیں, میں آپ کو ایک عرض کروں کہ اس کا مطلب پھر یہ ہوا کہ الیکشن کمیشن آپ کا آزاد اور خود مختار نہیں ہے. یہی تو اپوزیشن کہہ رہی ہے چودھری صاحب, یہی تو اپوزیشن کہہ رہی ہے. تو یہ تو بڑی تکلیف دہ بات ہوگی. اس لحاظ سے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا دھونا تو دھونا چاہیے, یہ تو کلیئر ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے سارے ادارے جو ہے جن کو ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ کے تالپور صاحب آپ کی جانب آؤں گا. نواب صاحب کیا سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی سے بھی فورن فنڈنگ کے حوالے سے مانگی گئی دستاویزات, اور اس ہیرنگ کے وہ ہیرنگ میں نے اٹینڈ کی, اور اس کے بعد جب جواب مانگا 6 ہفتوں کا ٹائم بھی لے لیا, جواب بھی پراپر پوری طریقے سے نہیں آیا. پھر الیکشن کمیشن نے کہا کہ دیں جی, آپ سے ہم مانگ رہے ہیں. آپ جس طرح سے تحریک انصاف کی فنڈنگ کے حوالے سے بات کرتے ہیں, تو پیپلز پارٹی کو بھی اپنے اکاؤنٹس کلیئر کرنے چاہیے, کیوں نہیں دیتے ہیں آپ لوگ؟
نہیں، میرے خیال میں جو بھی کچھ ہم سے مانگتے ہیں پیپلز پارٹی سے وہ پیپلز پارٹی دیتی ہے. کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو پیپلز پارٹی کے اوپر کوئی اس قسم کا الزام ہو یا اس قسم کی بات ہو. جہاں تک میرے بھائی نے بات کیا کہ پی ڈی ایم کے پاس اور کوئی نیریٹو ہی نہیں ہے اور وہ صرف اسی لیے اپنا الیکشن کمیشن میں جا کے کھڑے ہوئے تھے اور وہاں پر بقول ان کے 2000 آدمی تھے. 2000 آدمی ہو، 1000 آدمی ہو، 5000 آدمی ہو، کوئی پاور شو تو نہیں تھا. یہ تو لیڈرشپ کا ایک فیصلہ تھا کہ لیڈرشپ وہاں جائے گی اور وہاں جانے کے بعد وہ وہاں پر ایک احتجاج کریں گی کہ بھئی یہ 7 سال ہو گئے اس کیس کو، آپ اس کیس کا فیصلہ کیوں نہیں کرتے؟ یہ ڈیٹ پہ ڈیٹ دیے جاتے ہو، جس کے اوپر یہ صحیح ہے کہ یہ ایک قسم کا الزام ہے کہ بھئی یہ پیسے جو ہیں یہ اسرائیل سے آئے ہیں، کچھ ان میں اکاؤنٹس میں، کچھ وہاں سے آئے ہیں، تو 7 سال گزر جائیں. ویسے ہمارے نواز ہاں صاحب تو پیپلز کوئی پارٹی کا بھی کسی یہ کے اوپر موقف ہے کہ اسرائیل اور انڈیا سے فنڈنگ آئی ہے تحریک انصاف کو. جی پیپلز پارٹی بھی یہ کہتی ہے، مریم نواز صاحبہ نے تو آج کا پیپلز پارٹی کا بھی یہ موقف ہے کہ تحریک انصاف کو اسرائیل اور انڈیا سے فنڈنگ آئی ہے. بالکل، یہ سارے پروفس موجود ہیں اگر آپ اس میں اندر ڈیٹیل میں جاؤ گے. لیکن میں عارف صاحب کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں گا. انہوں نے بڑی اچھی یہ بات کی کہ ہمیں سیاست کرنی چاہیے لیکن ایک دوسرے کے کپڑے نہیں اتارنے چاہیے. یہاں پر اگر آپ دیکھو نہیں، افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ اگر کسی کے اوپر بھی الزام لگے گا اس کے اوپر ایک دم ٹھپا لگے گا کہ یہ انڈین ایجنٹ ہے، یہ بھارت کا ایجنٹ ہے. پہلے یہ ٹھپے لگتے تھے بلوچوں کے اوپر، سندھیوں کے اوپر، آج کل پنجاب کے اوپر بھی جو قائدین ہیں ان کے اوپر. ہم ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے، ان چیزوں کے اندر نہیں جانا چاہیے. ہمیں صاف ستھری سیاست کرنی چاہیے اور صاف ستھری سیاست کر کے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. یہ نہیں کہ ہمیں پوائنٹ اسکورنگ کرنی چاہیے اور پوائنٹ اسکورنگ کی وجہ سے اس نے اگر یہ بات کی ہے تو میں اس سے آگے بڑھ کے بات کروں. میرا کم از کم ذاتی طرح اپنی پوری زندگی کا جو ایک چیز ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں صاف ستھری سیاست کرنی چاہیے ہر جماعت کو، ہر اس کو. میں نے جہاں تک نیریٹو کی میرے بھائی نے بات کی، میں نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی، لیکن نیریٹو اگر ہم چاہیں تو ہم تو 1 کروڑ نوکریوں کی بات بھی کر سکتے ہیں، 50,000 گھروں کی بھی بات کر سکتے ہیں، بلین ٹریز کی بات بھی کر سکتے ہیں، سندھ کے اندر جو آئیلینڈز آپ دے رہے ہو اس کی بات کر سکتے ہیں. سوئی کیس کا حصہ آپ سندھ کو نہیں دے رہے ہو جو ایک انکانسٹیٹیوشنل چیز آپ کر رہے ہو، پاور اس لحاظ سے نہیں دے رہے ہو. اگر اس طرح سے آپ جناؤ گے تو کئی چیزیں ایسی ہیں جو کانسٹیٹیوشنلی سندھ کو ملنی چاہیے جو آپ سندھ کو نہیں دے رہے ہو. تو اس کی وجہ سے مطلب ہے کہ آپ کو فیئر ہونا چاہیے اور جو سندھ کا حصہ ہے، جو سندھ کے اپنا ڈیوز ہیں یا سندھ کے جو این ایف سی ایوارڈ ہے، وہ این ایف سی ایوارڈ سے ابھی تک 250 ارب روپے آپ نے نہیں دیے. اب یہ تو کوئی وہ نہیں، اب اگر پیسے نہیں ملیں گے تو ڈیولپمنٹ کہاں سے ہوگی، صوبہ کہاں سے چلے گا؟ اور یہ بھی کانسٹیٹیوشن میں ہے کہ این ایف سی ایوارڈ کا یہ حصہ ہوگا، اس طرح سے ہوگا. اور وہ سارا اس کا پروگرام اس میں دیا ہوا ہے. جب اس میں سارا پروگرام دیا ہوا ہے تو جی اس کے اوپر عمل ہونا چاہیے. نہیں ہوگا تو اٹ از انکانسٹیٹیوشنل. اس کا جواب میں عثمان سعید بصرہ صاحب سے لے لیتا ہوں، لیکن عثمان صاحب پہلے یہ تو بتائیں کہ 6 سال کیوں لگ گئے؟ مطلب کیوں آپ لوگوں نے اسے کہا کہ پہلے آپ نے الیکشن کمیشن پہ اعتراض اٹھایا کہ اسکروٹنی کمیٹی نہیں کر سکتی، پھر آپ نے کہا ان کیمرہ پروسیڈنگ ہوگی، پھر آپ ہائی کورٹ چلے گئے کہ الیکشن کمیشن کی جیورسڈکشن نہیں ہے، پھر ہائی کورٹ سے دوبارہ جب معاملہ آیا پھر آپ نے کہا کہ ان کیمرہ پروسیڈنگ کریں، پھر عمران خان صاحب کا بیان آیا کہ جو لیڈرز ہوتے ہیں ہم عوام کو جواب دینی ہے فارن فنڈنگ کے حوالے سے. تو سر کیوں معاملہ آتی ہے؟ اگر آپ اتنے صاف شفاف ہوتے اسی ٹائم کہتے یہ لیں سر اکاؤنٹس ہیں، اسکروٹنی کریں، ہماری پارٹی ٹھیک ہے یا نہیں بتا دیں ہمیں. اچھا کمبر دیکھیے، میں تھوڑا سا آپ سے معذرت کے ساتھ ڈس ایگری کروں گا. اگر تو یہ آپ کی بات سے امپریشن ہو رہا ہے کہ اگر حکومت کے پریشر سے اس میں ڈیلے آ رہا ہے، یہی امپریشن کریٹ ہوا ہے نا میری آپ کی بات سے، تو حضور آج جو یہاں پہ یہ آئے تھے سارے چوروں کا ٹولہ، 4 سال یہ سوئے ہوئے تھے. اگر حکومت کے پریشر میں تھی، چیف الیکشن کمیشنر ان کا لگایا ہوا تھا، یہ 4 سال جب اکبر اس بابر کو پیسے دیتے رہے، یہ اکبر اس بابر کو اپنے پاس کھانے کھلاتے رہے، یہ سارا اکبر اس بابر نے کیس کیا مسلم لیگ نون کی ماں کے اوپر، تو یہ کروا لیتے نا فیصلہ. دیکھیے مسئلہ کیا ہے، میں ایک لا ایکسپرٹ ہوں، مجھے قانون کا پتہ ہے. اس کیس کے اندر اب ہم پرسو کر رہے ہیں اس کیس کو. یہ نواب صاحب کو شاید علم نہیں ہے، پیپلز پارٹی نے ڈینائی کیا کہ ہم آپ سے اپنے اکاؤنٹ شیئر نہیں کریں گے. اب ہماری طرف سے کیونکہ فاروق حبیب اس کو پرسو کر رہے ہیں، اب ہم اس کو منطقی انجام تک پہنچائے بغیر دم نہیں لیں گے. اور اس میں آپ کو بڑی میں ایک اور ٹیکنیکل چیز بتاتا ہوں،
دیکھیے یہاں پہ براڈ شیٹ کا معاملہ تھا, کسی کو تو بھی پتہ نہیں تھا نا. مریم صاحبہ نے اٹھی اور ٹویٹ کیا کہ براڈ شیٹ کے اوپر جو فیصلہ ہے وہ الحمدللہ میاں نواز شریف کی فتح ہے. اب پتہ چلا براڈ شیٹ پہ ہم آئیں گے سر, مجھے بریک پہ جانا ہے نا, براڈ شیٹ پہ ہم آئیں گے, براڈ شیٹ پہ بات کریں گے. نہیں, براڈ شیٹ پہ ہم لازمی بات کریں گے. اور آپ سے آتے ہی میں پوچھوں گا, سب سے پہلے آپ کی طرف ہی آؤں گا کہ اسرائیل اور بھارت کیوں, کہاں سے فنڈنگ آ رہی ہے, کیوں یہ الزام لگا رہے ہیں پی ٹی آئی پہ کہ اسرائیل سے بھی فنڈنگ آ رہی ہے, بھارت سے بھی آ رہے ہیں, اور نواب صاحب تو کہہ رہے ہیں پروف بھی موجود ہیں. تو ناظرین اس پہ ڈسکس کرتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے سوال رکھا تھا کیا تحریک انصاف کو اسرائیل اور بھارت سے فنڈنگ ہو رہی ہے. آج مریم نواز صاحبہ نے اپنے شو میں جو جلسہ کیا ہے, اس کے ساتھ ساتھ مولانا فضل الرحمان بھی یہ بات ریپیٹ کر رہے ہیں, پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ یہ فنڈنگ ہو رہی ہے. تو بسا صاحب کون سے ایجنٹ ایسے ہیں جو اسرائیل میں آپ نے رکھے ہوئے ہیں یا بھارت میں رکھے ہوئے ہیں جو آپ کی پارٹی کو فنڈ کر رہے ہیں, اور بڑا ڈینجرس ہے یہ تو پاکستان کے مقاصد کے خلاف بھی دیکھیے یوز ہو سکتی ہے. میں 2+2=4 میں آپ کو جواب دے دیتا ہوں. فورن فنڈنگ کیس کے اندر پاکستان تحریک انصاف نے اپنے 40,000 ان ڈونرز کا, اپنے فنڈ ریزر کا بتا دیا ہے, ان کے ایڈریسز بتا دیے ہیں. ہم نے ان کی تمام تفاصیل جمع کروا دی ہیں. ہم پاکستان کی واحد سیاسی جماعت ہیں جس نے اپنے اکاؤنٹ کا تھرڈ پارٹی آڈٹ کرواتی ہے, اور ہم نے اس کی تفصیل بھی جمع کروا دی ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جس طرح مریم نواز نے براڈ شیٹ کے اوپر اپنے والد کا فاتحانہ ایک ٹویٹ کیا تھا, اور اس کے بعد پتہ چلا کہ ان کے والد کی 820 ملین کی جو پراپرٹی ہے وہ نکل آئی ہے, یہ پاناما سے بڑا کیس میں پھنس گئی ہیں. انہوں نے ٹویٹ کر کے کہا تھا کہ جی اسرائیل کے ساتھ جو ہے یہاں سے کوئی لوگ جا رہے ہیں اور وہ بیک ڈور ڈپلومیسی ہو رہی ہے, اور پتہ چلا کہ ان کے والد نے اپنے وزیروں کو فضل الرحمان کے اجمل قادری کے ساتھ بھیجا تھا. اب یہ جو کہہ رہے ہیں نا فورن فنڈنگ کیس, آج یہ اپنے گلے کا پھندا تیار کر کے یہاں چلے گئے ہیں. اس کیس کے اندر انشاءاللہ تعالی ہم بالکل مان رہے ہیں پاکستان کی وہ سیاسی جماعت ہیں جس نے باقاعدہ فنڈ ریزنگ کا نظام شروع کیا, اور اپنے بیرون ملک پاکستانیوں سے کہا کہ وہ ہمیں $5, $10 اور $30 جس کی حد ہے وہ دیں. ان سیاسی جماعتوں سے اب سوال یہ ہوگا, ہم اس کو پرسو کریں گے. میں آپ کے ٹیلی ویژن پوائنٹ چیلنج کہہ رہا ہوں, اور یہ جواب نہیں دے پائیں گے. کیوں کہ اسامہ بن لادن سے فنڈنگ لینا وہ ہے غیر ملکی لوگوں سے فنڈنگ لینا. مارک ایگل کا پیپلز پارٹی کو بتانا ہوگا کہ $60 لاکھ $60 لاکھ $6 ملین US کو اس کو ادائیگی کس لیے کی گئی تھی, یہ اب ہم لے کے جا رہے ہیں ساری ان کے پاس. اور جیسا کہ میں نے آپ کو مریم کا ٹریک ریکارڈ بتا دیا کہ اس نے جس معاملے کے اندر ہاتھ ڈالا, الٹیمیٹلی اپنے والد اور اپنی جماعت کو اس میں رسوا کروایا. یہ 60 لاکھ والی سر یہ مجھے بتا دیں, نواب صاحب سے پوچھیں. سر میں مارک ایگل $6 ملین مارک ایگل کو ادا کیے گئے پیپلز پارٹی کی دور حکومت کے اندر امریکہ کے اندر. یہ ان سے پوچھئے نواب صاحب کیوں ادا کیے گئے, ایسی کوئی پیمنٹ ہوئی ہے؟ لائن مکمل کرتا کہ مکمل اس کا جواب دینے. اب میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, یہ جو کہہ رہے ہیں نا جی کہ ہم فارن فنڈنگ لیتے رہے ہیں, آج فضل الرحمان صاحب کو میں بڑے ادب کے ساتھ کچھ الفاظ استعمال کروں گا, تھوڑا سا ان کو خیال کرنا چاہیے. یہ واحد آدمی ہے جو مدرسے کے بچوں کو مدرسے کی بیس کے اوپر پالیٹکس کرتے ہیں اور تمام پیسہ باہر سے لے کے آتے ہیں. اب ہم ان کو بتائیں گے کہ فارن فنڈنگ اصل میں ہوتی کیا ہے, اور وہ کہاں سے آ رہا ہے پیسہ, ممالک کا نام لینا. سارے خلیجی ممالک سے مولانا فضل الرحمان کو پیسہ آ رہا ہے. اب ان کو فارن فنڈنگ کا نا اصل میں جس طرح ان کو براڈ شیٹ کا پتہ چلا ہے نا کہ براڈ شیٹ اصل میں تھی کیا, اور براڈ شیٹ جو ہے مریم ان کی پارٹی کے لیے ایک اور سیاسی پھندا تیار ہو گیا ہے, بالکل اسی طرح فورن فنڈنگ ہم الحمدللہ اس ملک کے اندر سرخرو ہوں گے, کیونکہ ہم بالکل میں آن کیمرہ مان رہا ہوں, ہم نے 40,000 لوگوں کا اپنا دے دیا ہے ڈیٹا. اب پیپلز پارٹی کی باری ہے, اور مارک ایگل کو ادا کیے گئے 60 لاکھ جو ڈالر $60 لاکھ $6 ملین جو انہوں نے ادا کیے وہاں پہ چلیں جی پوچھ لیتے ہیں. اس کا اب ہم سوال اٹھائیں گے, اور ان سے بھی اٹھائیں گے اپنا میاں صاحب سے کہ آپ مجھے ہمیں بتائیے کہ آپ بے نظیر کی حکومت گرانے کے لیے جو آپ نے پیسے لیے وہ کہاں لگے. یہ فورن فنڈنگ ہے. نواب صاحب $6 ملین جو ہیں کہیں ادا کیے ہیں پیپلز پارٹی کی حکومت نے مارک ایگل کو, کیوں کیے ہیں؟ یہ پہلے تو میں یہ گزارش کروں گا
کہ آج کے شو میں آپ اگر پی ایم ایل این کے خلاف بات کر رہے ہو تو ان کا نمائندہ آپ کو لینا بہت ضروری تھا تاکہ کوئی اس کے سر طرف سے جواب ہم نے پی ایم ایل این سے جو ہے متعدد رہنما یہاں پہ موجود تھے, ہم نے رابطہ کیا باقاعدہ, اور بسرا صاحب وہاں پہ کر رہے ہیں, انہیں میں روکوں گا کہ پی ایم ایل این کا بھی ہمارے پاس کوئی نہیں ہے شو میں گیسٹ, ورنہ ضرور بسرا صاحب مریم کا آپ نے سوال اٹھایا, میں نے اس کو رسپونڈ کیا. ٹھیک ٹھیک, مریم نے کہا میں نواز صاحب آپ پیپلز پارٹی کے حوالے سے کر دیں, مسلم لیگ نون کے حوالے سے جب ہم ان کا گیسٹ لیں گے تو ڈیفینیٹلی اس پہ بھی بات کریں گے. میں نے کہا جتنی بھی بندوق بازی کرنی ہے میرے چھوٹے بھائی کو میری جماعت پہ کرتے رہیں. ایک چیز پہلے تو میں ایک اصولی بات کروں گا, ان چیز کی بالکل ویریفیکیشن ہونی چاہیے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونا چاہیے, کیونکہ یہ اس طرح سے اگر میں خامخواہ ڈیفینڈ کرتا رہوں, کیونکہ مجھے ان $60 ملین کا مجھے نہیں ہے علم ہوتا بات کرتا, مجھے نہیں علم, لیکن اب میں پتہ کروں گا اور اگلے شو میں ملے تو آپ جواب پوچھو گے تو جواب دے بھی دوں گا, اور پتہ نہ ہو تو خامخواہ انیسلی میں ایک بات کر کے وہ نہیں سر, ویری رائٹ, یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ کہ اگر آپ کو نہیں اس بارے میں علم تو آپ اس میں اگلی دفعہ پتہ کر کے, لیکن یہ ایک پی ٹی آئی کی جانب سے الزام لگایا جا رہا ہے. میں جی عارف چودھری صاحب سے ہو کے آپ کے پاس آتا ہوں. نواب صاحب جی آپ کمپلیٹ کر لیں سر, آپ کی آواز کم آ رہی ہے مجھے. اور جہاں تک میرے چھوٹے بھائی نے الزام لگایا کہ یہ چوروں کا ٹولہ, بھائی چور تو کوئی ایک آدھا دو چار ہو سکتے ہیں, سب نہیں ہو سکتے, سب کے سب کو ایک لائن میں کھڑا کر کے اور آپ ایک ہی اس آٹومیٹک ویپن کے ساتھ اڑا دو, وہ اچھا نہیں لگتا. تو مطلب ہے کہ جو ہو اس کے اوپر نام لے کے آپ کہہ رہے ہیں اپنے چوروں کا. لیکن ایک میں اپنی بھائی کی خدمت میں یہ بات کروں گا, ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی جو رپورٹ آئی ہے اس میں تو یہ آیا ہے کہ جب تک نواز شریف کی گورنمنٹ تھی تب تک پاکستان کا رینک کرپشن میں 117 تھا, آج 120 ہے. تو ان کے دور میں کرپشن بڑھی ہے, کم نہیں ہوئی. اگر نہیں تو یہ چیلنج کریں گے تو میں دکھا بھی دوں گا. ٹھیک ہو گیا, میری گزارش. عارف چودھری صاحب ہم براڈ شیٹ کیس پہ بعد میں آئیں گے, پہلے یہ جو ممنوعہ فنڈنگ کیس ہے اس کے ممکنہ نتائج کی بات کرتے ہیں. اس کے کیا کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں؟ یہ کیس اگر چلے, پی ٹی آئی کے خلاف اگر فیصلہ آتا ہے یا پھر جو بھی فیصلہ آتا ہے اس کے کانسیکوینسز کیا ہیں؟ زیادہ سے زیادہ رد عمل یا زیادہ سے زیادہ ڈیمیج کیا ہوگا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو تالپور صاحب نے بات کی ہے یہ وہ انداز ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو اپنانا چاہیے, کہ انہوں نے کہا جی مجھے نہیں پتا. یعنی ہمارے ہاں تو یہ تصور ہی نہیں ہے کہ آپ کسی بات کا کہیں کہ جی مجھے پتا نہیں ہے. آپ فوری طور پر کہنے کے لیے حلف بھی آپ اٹھا دیتے ہیں کہ جناب میں الفر یہ کہتا ہوں کہ ایسا ہو گیا ایسا ہو گیا, تو یہ اچھی بات ہے. دوسری بات یہ ہے, میں عرض کرتا چلا جاؤں کہ یہ اگر ہم اس طرح جب سے یہ سلسلے شروع ہوئے ہیں الزامات کے, اگر ہم ریکارڈ اکٹھا کریں تو پاکستان میں ان الزامات کے لحاظ سے ایک سیاستدان ایسا نہیں بچتا جس پہ الزام اسرائیل اور بھارت نوازی کا نہ ہو. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم پوری دنیا کو یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر کوئی بھی محب وطن نہیں ہے, سارے کے سارے یا بھارت کے پروردہ ہے یا اسرائیل کے یا دونوں کے. تو اگر وہ دونوں کے پروردہ ہیں تو پھر مجھے یہ بتائیے کہ یہ پاکستان چل کیسے رہا ہے؟ پھر ہمارا کیا کیس ہے کشمیر کا, ہمارا کیا کیس ہے ہیومن رائٹس کا, کیا کیس ہے ہمارا ہندوستان کے خلاف؟ تو ہم تو وہ لوگ ہیں. اور خاص طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب کوئی حکومت میں ہوتا ہے تو اسے تو 20 دفعہ سوچ کے یہ بات کرنی چاہیے. مجھے بلکہ اس بات کا بھی بڑا دکھ ہوتا ہے کہ جب ہمارے ملک کے سربراہ جو ہیں پاکستان سے باہر جا کر بھی وہی بات کرتے ہیں کہ جناب فلاں چور ہے. ان کے چور اور ڈاکو ہونے کا معاملہ یہاں چلائیں, اس میں انہیں پکڑیں, سزائیں دلوائیں اور ان سے ریکوریاں کریں, لیکن خدا کے لیے اس ملک کے حال پر رحم کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ بطور حکمران کے یہ باتیں پوری دنیا کو کہنا شروع کر دیتے ہیں باہر, تو وہ مجھے یاد ہے کہ میں جب ابتدا میں تالپور صاحب امریکہ میں گیا تو اس وقت ضیاء الحق کے خلاف احتجاج ہو رہا تھا. اچھا میں نے ان لوگوں سے کہا کہ بھئی بات سنو, ضیاء الحق کا کسی کو نہیں پتا. یہ سارے جو امریکنز ہیں وہ یہ دیکھ رہے ہیں نیو یارک میں کہ یہ جو نعرے لگ رہے ہیں نا یہ پاکستان کے خلاف لگ رہے ہیں. حالانکہ میں کبھی کسی عامر کو کسی ڈکٹیٹر کو پسند نہیں کرتا, لیکن پاکستان سے باہر
مجھے یہ بات اچھی نہیں لگ رہی تھی کہ ایون ڈکٹیٹر کے بارے میں بھی ہم بات کریں، چونکہ لوگوں کو نہیں پتا ہوتا کہ وہ آپ اپنے ملک کے بارے میں کیوں اس طرح کی بات مرد آباد یا یعنی اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ تو میں آپ سے یہ عرض کروں، آپ کا وہ سوال جو تھا وہ وہی موجود ہے کہ اس کے کچھ بھی نتائج نہیں ہوں گے۔ فرض کریں یعنی یہ ممنوعہ فنڈنگ اور فارن فنڈنگ دو علیحدہ علیحدہ ٹاپکس ہیں، اگر آپ اس طرح یہ ثابت ہو جائے کہ کسی ایسے ملک سے پیسے پاکستان کے کسی سیاسی پارٹی نے لیے ہیں کہ وہ جس کا ایجنڈا پاکستان کے خلاف ہے اور جو پاکستان کے ملکی مفاد کے خلاف کام کر رہے ہیں، تو اس سے یہ کیس اگر یہ ثابت ہو بھی جائے، جو کہ بہت مشکل ہوتا ہے ثابت کرنا، جس طرح میں نے آپ کو مثال دی کہ محض کسی شخص کا اگر کسی یہودی کمپنی میں کوئی کام کر رہا ہے اور وہ ان کو فنڈ دے دیتا ہے، پیسے دے دیتا ہے، کچھ ڈالر، $100، $20، $30 جو بھی ہے، اور وہ اس کی بیک گراؤنڈ پتہ چلے کہ وہ بیسیکلی تو وہ پاکستانی ہے اور پاکستان کے ساتھ نہیں سر، اگر ثابت فور انسٹنس ثابت ہو گیا تو پھر کیا ہے؟ اس کا میں آپ کو عرض کروں، پہلی بات تو یہ کہ وہ آخری فیصلہ نہیں ہوگا، اس کے بعد ہائی کورٹ میں جانا ہے، ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ میں جانا ہے، اتنے میں انتخابات آ جائیں گے اور انتخابات کے اندر یہ نقصان ہو سکتا ہے کہ وہاں کھڑے ہو کے کہے کہ جناب ہم نے یہ ثابت کیا۔ یہ ساری دونوں طرف سے بات جو کچھ ہو رہی ہے وہ پاکستان کے لوگوں کی نہیں ہو رہی، نہ حکومت کوئی دلچسپی لے رہی ہے نہ اپوزیشن، ایجنڈا سب کا یہ ہے کہ وقت نکالنا ہے، اور اچھا ہے عارف چودھری صاحب آپ کی بات میں ہی ایڈ کروں گا اور اس کے بعد پھر ہم بریک پہ جائیں گے۔ فورن فنڈنگ کیس، اگر فورن فنڈنگ یا کسی ایسی ایجنٹ یا ایجنسی کے تھرو آپ فورن فنڈنگ لے رہے ہیں اور یہ ثابت ہو جاتا ہے الیکشن کمیشن میں، تو وفاقی حکومت اس پر ایک ریفرنس بنا سکتی ہے اور وہ ریفرنس جو ہے پھر وفاقی حکومت سپریم کورٹ کو ڈائریکٹ کر سکتی ہے کہ اس ریفرنس سے متعلق کارروائی کرے اور اس پارٹی کے فنڈز کنفسکیٹ کیے جا سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس پارٹی کی جو نشان ہے اس کو بھی معطل کیا جا سکتا ہے، اس پارٹی کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ یہ میکسیمم کانسیکوینس ہے، لیکن اس پر بھی آگے لیگل ڈیبیٹس ہیں، وہ ثابت کرنا ایک بڑا مرحلہ ہے۔ لیکن اس کیس کے حوالے سے ہم کوئی بھی حتمی رائے قائم اس وجہ سے نہیں کر سکتے کیونکہ یہ کیس چل رہا ہے۔ ہم نے ایک چھوٹے سے بریک پہ جانا ہے، وی ول بی رائٹ بیک آفٹر دس شارٹ بریک۔ اویس توحید صاحب ہمیں جوائن کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ ان کی آج کے جلسے کے حوالے سے کیا رائے ہے۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک انٹرسٹنگ سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ آج پی ڈی ایم کا جو جلسہ ہوا ہے اس میں ایک چارٹر آف ڈیمانڈز بنایا گیا تھا جس میں فورن فنڈنگ کے فیصلے کو یا کیس کو تیزی سے کرنے کا اور اس کے ساتھ مختلف ڈیمانڈز تھی جو الیکشن کمیشن آف پاکستان جمع کرانی تھی، لیکن یہ تمام پارٹیز جمع ہوئیں اور جلسہ کر کے چلی گئیں اور پھر کہا گیا کہ چارٹر آف ڈیمانڈ آج نہیں کل جمع کریں گے۔ تو اٹس اے ویری انٹرسٹنگ تھنگ دیٹ ہیپنس ٹوڈے کہ آپ جس مقصد کے لیے آئے ہیں آپ نے جلسہ کر لیا لیکن وہ آپ جمع نہیں کرا سکے۔ ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جس پہ لوگ ڈیبیٹ کر رہے ہیں اور وہ پوائنٹ یہ ہے کہ وائی پی ڈی ایم از فوکسنگ آن فارن فنڈنگ کیس۔ آپ نے ایک نیریٹو بلڈ کیا کہ استعفوں کی طرف جانا ہے، لانگ مارچ کی طرف جانا ہے۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں لانگ مارچ کو بھی ڈیلے کر دیا گیا اور فارن فنڈنگ کیس پہ زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے کہ اس کیس کی آؤٹ کم۔ تو یہ پی ڈی ایم چھلانگے کیوں لگا رہی ہے؟ نواب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ویری سیزنڈ پولیٹیشین۔ نواب صاحب کیوں لگا رہی ہے پی ڈی ایم چھلانگے؟ ادھر سے ادھر کسی اور نیریٹو کو پکڑ رہی ہے، کبھی آپ نیریٹو بلڈ کرتے ہیں کہ بس اسمبلیاں استعفے حکومت جا رہی ہے، پھر لانگ مارچ کو ایک مہینے مزید ڈیلے کر دیا۔ وائی از اٹ سو؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ پی ڈی ایم میں جتنے بھی فیصلے ہوتے ہیں وہ سب مل کے کنسنسس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اب نیچرلی پی ڈی ایم الائنس تو ہے لیکن پی ڈی ایم ہر پارٹی کا اپنا منشور ہے، ہر پارٹی کا اپنا پروگرام۔ جی اسکائپ سے ان کا رابطہ منقطع ہوا ہے، ہم دوبارہ کنیکٹ کرنے کی ان سے کوشش کرتے ہیں۔ بس صاحب کیوں چھلانگے لگا رہی ہے پی ڈی ایم؟ دیکھیے کمبر، ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم جو ہے دراصل ان کے پاس قطعاً کوئی سبسٹینشل کوئی نیریٹو نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو وہ لوگوں کے سامنے دیکھیں۔ انہوں نے شروع کیا الیکشن رگڈ ہے،
اگر الیکشن رگڈ ہے تو اپوزیشن لیڈر بھی اسی الیکشن کی وجہ سے بنے ہوئے ہیں. اگر الیکشن رگڈ ہے تو پیپلز پارٹی میں حکومت بھی اسی الیکشن کی وجہ سے ہے. اگر الیکشن رگڈ ہے تو ہم پوچھتے ہیں آپ نے نمبر آف الیکشن پٹیشن کتنی فائل کی ہیں, کوئی جواب نہیں ہے. پھر کبھی یہ کہتے ہیں فلاں چیز, کبھی کہتے ہیں استعفے دیں گے, اس سے بھاگ گئے, کبھی کہتے ہیں آر یا پار. وجہ اس کی یہ ہے, اور اب کبھی جی ایچ کیو کے سامنے دھرنا دیں گے, کبھی فوج کو گالی, کبھی آزاد بلوچستان, کبھی اردو ہماری زبان نہیں ہے. مطلب یہ آپ یہ ریفلیکٹ کرتی ہے کہ جب آپ انڈر 19 کے کپتانوں کو لا کے بڑی ٹیم کے سامنے کھڑا کر دیں گے. ایک طرف دیکھیں عمران خان کھڑے ہوئے ہیں جن کی سیاسی جدوجہد کی اننگز ہے اب 24 سال کی, صرف اپوزیشن کے اندر 2 سال اس حکومت کے 24 سال کی. ایک طرف انڈر 19 کے بچے کھڑے ہوئے ہیں جن کے پاس کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے. اب دیکھیں نواب تالپور صاحب میرے پاس سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, ایک طرف تالپور صاحب کھڑے ہوں, ایک طرف کھڑا ہوا ہے زرداری صاحب کا بیٹا. ان کی سوچ میچور ہے کہ ان کی میچور ہے. یہ وجہ ہے کہ ایک طرف کھڑی ہے مریم جس کی زندگی میں ایک ہی کریڈیبلٹی ہے کہ شی از اے کریڈیبل لائر. تالپور صاحب سے رابطہ بحال ہو گیا, اسی پہ جواب لے لیتے ہیں. جی تالپور صاحب آپ اپنی بات بھی کمپلیٹ کر لیجئے اور اس بات کو بھی رسپونڈ کر دیجئے. میں جو بات کر رہا تھا وہ تو بات میرے خیال میں پتہ نہیں آپ نے کیا سوال کیا تھا, اس سوال کے حساب سے میں یہ بات کر رہا تھا. لیکن ابھی جو میرے بھائی نے بات کی ہے جگہ ہوتی ہے, وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں, بٹ دیر آر سرٹن فیملیز جن فیملی میں یہ چیز ہیریڈیٹری چلتی ہے. اب ہو سکتا خیال کچھ اور ہو, لیکن اگر آپ دیکھو گے کہ صرف پاکستان میں, صرف انڈیا میں, لیکن آپ اگر امریکہ میں بھی دیکھو گے دیر آر سرٹن فیملیز. اور اس کے بعد مین چیز جو ہوتی ہے کہ آیا پاکستان کی عوام ان کے اوپر کانفیڈینس لاتی ہے یا نہیں لاتی. اگر پاکستان کی عوام ان کے اوپر کانفیڈینس لاتی ہے تو they have the right to rule and they have a right to کہ وہ کریں لیڈرشپ. تو اس کی وجہ سے وہ you are talking about simply کہ کانفیڈنس پارٹی لیڈرز جو سینئر لیڈرز ہیں ان کا بھی کانفیڈنس ہے, تو ظاہری بات ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی لیڈ کریں گے. میں آخری ریمارکس لوں گا, ہمارے پاس چونکہ ٹائم کم ہے, عارف چودھری صاحب سے. چودھری صاحب آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ 2021 میں فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ ہو جائے گا؟ مجھے نہیں لگتا کہ فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ ہو. اس کی وجہ یہ کہ انہوں نے ساتھ اپوزیشن کو بھی یہ کہا ہوا ہے کہ اپوزیشن کے خلاف یہ پی ٹی آئی اس سٹینڈ پہ ہے کہ یہ وہ لائیں اپنا ریکارڈ پیش کریں, اور ابھی تک ان کا ریکارڈ جو میری اطلاع ہے وہ بھی پیش ان کی طرف سے تو پیش ہی نہیں کیا گیا. بالکل ایسے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ فیصلہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا, اور 2021 میں ناظرین یہ فیصلہ ہوتا ہوا ہمیں نظر نہیں آ رہا. ہم نے فارن فنڈنگ کیس کے حوالے سے ڈیبیٹ کی, ہم نے بتایا کہ پی ڈی ایم نے جلسہ کیا, کتنا بڑا پاور شو تھا, یا پھر پی ڈی ایم کس لیے یہاں پہ آئی تھی. قمبر زیدی کو اجازت دیجیے, پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا ہے. میرا ٹویٹر ہینڈل ہے قمبر_official, اس پہ اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا. اللہ حافظ.